बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कासिम बिन हसन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तबलीगी जमात का सालाना इज्तिमा। इस बार इस इज्तिमा का जो सेशन मुझे भी शिरकत का मौका मिला। मेरे जहाँ मैं पिंडी में रहाइश पजीर हूँ, अतराफ़ में कुछ हमारे दोस्त हैं, ख़ास तौर पर सूबेदार जुल्फ़कार साहब, महमूद गज़नवी साहब जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे इस इलाके में जमात के अमीर भी हैं, और सदीक़ साहब हमारे PTCL के ग्रेड 20 के ऑफ़िसर हैं। ये सब दोस्त इन्होंने दावत दी कि जी प्रोफेसर साहब आप भी चलें सालाना इज्तिमा में। तो हम सालाना इज्तिमा में शिरकत के लिए लाहौर पहुँचे और मैं सुनता रहता था तबलीगी जमात के इज्तिमा के बारे में। अमूमन कहा जाता था जी कि बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, और मैंने एक इस्तिलाह ये इस्तेमाल करते थे कि दुनिया में जो मुसलमानों के इज्तिमात हैं, उन इज्तिमात में यानी हज के इज्तिमा के बाद यानी एक दूसरा बड़ा इज्तिमा जो है वो तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है। ये मैं अमूमन सुनता रहता था। तो अब जो पाकिस्तान में जो इस तबलीगी जमात के इज्तिमात होते हैं सालाना, यानी जो बड़ा सालाना इज्तिमा मरकज़ में होता है, तो अब ये पूरे मुल्क से लोगों को एक साथ नहीं बुलाया जाता, बल्कि ये 4 हिस्सों में ये इज्तिमा होता है। मुल्क के 2 हिस्सों, मुल्क को 4 हिस्सों में यानी वो अपनी उनकी तरतीब है तकसीम करके, यानी एक साल यानी एक इज्तिमा गुज़श्ता जुमेरात जुमे और हफ्ते हुआ, और एक आज के जो जुमेरात जुमा हफ्ता ये चल रहा है। तो अब ये दूसरा इज्तिमा हो रहा है, लेकिन मैं पहले सेशन में शरीक था। तो बिलाशुबा यानी मैं ये तो नहीं कहता कि कितने लाख लोग थे, लेकिन एक बहुत बड़ा इज्तिमा था। और हज के इज्तिमा से इसे इसलिए मुनफरद इस लिहाज से भी था कि ये गरीब लोगों का इज्तिमा था। हज तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमव्वल लोगों का इज्तिमा होता है, वो जिनके पास सरमाया होता है। ये गरीब लोगों का इज्तिमा था, मज़दूरों का इज्तिमा था, और बहुत बड़ी तादाद जो थी वो हमारे पठान भाई जो हैं सूबा सरहद के या मुल्क भर में जहाँ भी रोज़गार मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, तो ये बहुत बड़ी तादाद में जो इस इज्तिमा में शरीक थे। अगरचे सूबा सरहद के लोगों के लिए ये इज्तिमा ओपन नहीं था, लेकिन सूबा सरहद के वो लोग जो मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पे यानी मेहनत मजदूरी करते हैं, तो वो बड़ी तादाद में इसमें शरीक थे। इस इज्तिमा में मैं जो बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी लगी हैं, इनमें एक तो ये कि तादाद तो जब ज़रा बहुत बड़ी जब तादाद होती है तो वहाँ जो तादाद के साथ कुछ मुश्किलात बनती हैं। मुश्किलात यानी ये इज्तिमा एक खुले मैदान में था, और ये मैदान मुझे बताया गया, वहाँ के आसार भी बताते थे कि इज्तिमा से पहले ये चावल की फसल इन खेतों में दूर दूर तक ये खेत थे, इन खेतों में चावल की फसल। अब चावल की फसल जब उठाई गई तो फिर यानी इसे हमवार करके उसे एक तरीके से तरतीब दे के, तो यहाँ यानी इज्तिमा जो है खुले मैदान में ये कायम किया गया। और हल्की सी ऊपर यानी वो एक छत ये थी कि एक छोटा सा तरपाल हर जमात अपने साथ लाई थी। वो अपने ऊपर एक जो बांस के डंडे जो वहाँ पहले से नस्ब किए गए थे, तो वो तरपाल लगा देते, उसके नीचे फिर ये 3 रातें हम खुले खेत में समझें ये हमने गुजारी हैं। तो मुझे बहुत दिलचस्प तजर्बात, मेरे साथ जाने वाले जो सूबेदार साहब जिनका मैंने जिक्र किया, सूबेदार जुल्फ़कार साहब, उन्होंने मुझे तवज्जो दिलाई कि कासिम साहब आप महसूस ना करें कि आप ग्रेड 20 के प्रोफेसर हैं, मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। उन्होंने एक साहब की तरफ इशारा किया कि वो साहब देखें। मैंने कहा देख लिया है, ये पता कौन है? मैं नहीं सर, मैं तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तान के एक बड़े CMH के, कोई नाम भी लिया उन्होंने, कि CMH के ये कर्नल हैं, सर्जन हैं, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं। वो देखें जो है वो ये भी फर्श पे लेटे हुए हैं। इस तरह और बेशुमार लोग, इन बड़े नामी ग्रामी बड़े ओहदों वाले लोग भी थे, लेकिन खुले मैदान में यानी सब एक ही तरह की उस मैदान में ये वहाँ मौजूद थे इज्तिमा के लिए। तो तबलीगी जमात के इस इज्तिमा में मुझे एहसास ये हुआ
کہ میں پہلے ایک سوال میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ یہ علماء کرام میں نے دیکھے، مثلا میں اپنے راولہ کوٹ کے بڑے بڑے نامی گرامی علماء جو ہے وہ ان کا تھا، یہاں پنڈی اسلام آباد میں بھی بڑے زبردست علماء، خاص طور پر ہمیں آس پاس جو کہ مساجد میں علماء، تو میں نے دیکھا یہ علماء کیوں نہیں جاتے؟ میں عموماً تبلیغی دوستوں سے سوال پوچھتا تھا، وہاں جا کے مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ علماء کیوں نہیں جاتے۔ اگرچہ علماء تبلیغی جماعت میں ہیں، خاص طور پر وہ خطابات جن لوگوں نے کیے، اچھا وہاں اس اجتماع کی شان یہ تھی کہ کسی مقرر کا نام سٹیج سے نہیں لیا جاتا۔ آپ کوشش بھی کر لیں تو معلوم کرنا آسان نہیں ہے، مقرر تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، چونکہ لاکھوں کے اجتماع میں ممبر کے پاس پہنچنا بھی بہت مشکل کام تھا، اور ممبر کے ارد گرد جو یعنی سمجھے فدائین تو ایک کا لفظ شاید اچھا نہیں ہے، لیکن برحال وہ جو تبلیغ کے لیے فنافل تبلیغ لوگ ہیں، وہ ہزاروں کا مجمع ممبر کے قریب جو ہمہ وقت تقریباً موجود ہوتا تھا، وہاں داخل ہونا کافی مشکل تھا۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے خطاب کیا، وہاں کی شورا کے کسی ایک رکن کی طرف سے جو ہمیں جو ایک میسج ملا کہ یہ خطاب کن کن علماء نے کرنا تھا اس اجتماع میں، یہ کیا جن اجتماع، تو یہ ہندوستان کے رائے ونڈ کے ایک بڑے عالم دین تھے، ایک بمبئی سے آئے ہوئے، ایک گجرات سے آئے ہوئے، ایک جودھ پور سے آئے ہوئے، ایک بنگلہ دیش سے آئے ہوئے، بڑے بڑے علماء تھے یہ جنہوں نے خطاب کیا، لیکن جو انہوں نے باتیں کی تو وہ بالکل عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی بالکل سادہ سی باتیں، جس طرح ہمارا ایک مزدور تبلیغی جماعت کا کارکن اٹھ کے بات کرتا ہے، اس طرح انہوں نے باتیں کی۔ تو میں نے پوچھا اپنے دوستوں سے کہ یہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اتنے دور سے آئے ہیں، تو یہ اتنی عام سی باتیں، اتنی سادہ سی باتیں کر رہے ہیں۔ جواب انہوں نے یہ دیا کہ تبلیغی جماعت میں پروفیسر صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے یہ عام مزدور کے سمجھنے کے لیے ہو رہی ہے، عام غریب آدمی، مزدور آدمی، ان پڑھ آدمی، ناخواندہ آدمی، اس کو سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ آپ لوگ تو سمجھدار ہیں، آپ تو سمجھتے، تو یہ ہمارے علماء کو، یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء کو، ہمارے مقررین کو، ہمارے جو دعوت دینے والا بندہ ہوتا ہے وہ خطاب نہیں کرتا اس کو، وہ کہتا ہے میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو، تو یہ جو دعوت پیش کر رہا ہوتا ہے تو یہ آسان ترین الفاظ میں یہ دعوت پیش کرتا ہے تاکہ عام آدمی کی سمجھ میں آئے۔ بہت زبردست ان کے بیان تھے، تو اور بہت زبردست جو دل میں اترنے والی باتیں۔ ایک فضا ایسی ہے کہ میں حج کے ایام میں خود کو اللہ نے مجھے سعادت دی، حج بھی میں نے کیا، اپنی اہلیہ کے ساتھ کیا، تو اس حج کے موقع پہ میں نے دیکھا کہ ہر بندے کے ہاتھ میں ایک بڑی سکرین والا موبائل ہوتا ہے، اور وہ اپنی تصویریں بھی، اور خانہ کعبہ کی تصویریں بھی، اور مسجد نبوی میں ہو تو وہاں کی تصویریں بھی وہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ حج سے کوئی خاص مسلمانوں کو دلچسپی ایسی نہیں ہوتی، یعنی بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو حج کرتے ہیں اور وہ حج سے ان کو دلچسپی بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں میں نے دیکھا اگرچہ موبائل تقریباً اکثر لوگوں کے پاس تھا، لیکن بہت کم موبائل کسی کو کال کرتے ہوئے کہ میں نے دیکھا ہو تو، لیکن اس طرح موبائل کا استعمال جو ہے وہ بہت کم دیکھا۔ یہ پہلا اجتماع دیکھا کہ جس میں موبائل تقریباً استعمال نہیں ہو رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک میں نے دیکھا کہ نمازوں پہ بہت زور ہے، اور اتنی سنجیدگی اور اتنی خوبصورتی سے نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، صفائی ستھرائی کا انتظام ہے، نماز کا اہتمام، یعنی فوکس نماز۔ اور میں نے اور بھی بڑے بڑے اجتماعات مختلف دیکھے ہیں، تو لیکن ان اجتماعات میں آخری 5 منٹ یا 10 منٹ نماز کے لیے دیے جاتے ہیں اور جلدی جلدی نماز سر سے ٹالی جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا اجتماع تھا جس میں ہر نماز سے پہلے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے وقفہ کر دیا جاتا تھا، اور کہ جناب لوگ اپنے وضو، شاید اس لیے بھی یہ ضرورت تھی کہ یہ لاکھوں کا اجتماع ہے، لاکھوں کے اجتماع کے لوگوں کو نکلنا ہے، باتھ روموں تک پہنچنا ہے، اور پھر اپنی باری پہ باتھ روم استعمال کرنا ہے، پھر وضو کرنا ہے، پھر واپس آنا ہے۔ تو بہرحال جب یہ نماز کے لیے تو نماز جو تھی ایک بڑا روح پرور منظر ہوتا تھا کہ لاکھوں کہ لوگ نماز ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، حد نظر تک انسان ہی انسان ہے، اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہیں ہے۔ یہ مکبرین جو ہے وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک کھڑے کیے جاتے، اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہیں کیا جاتا، اور اس کا خود اپنا ایک ایفیکٹ ہے۔ میں نے پہلی دفعہ محسوس کیا یہ کوئی اور نماز ہے، اگرچہ اس میں جہری نمازوں میں تلاوت ہم نے نہیں سنی، اس لیے کہ امام اتنا دور ہے کہ جہاں تک آواز تو اس کی نہیں پہنچ سکتی، آواز تو اسپیکر کے ذریعے پہنچ سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک خاص
ایک لطف، ایک خاص قسم کا، میں نہیں کوئی اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، میں اسے کوئی روحانی تجربہ بھی نہیں کہتا، لیکن بہرحال ایک منفرد نماز ہے جو وہاں ہم نے پڑھی، نمازیں پڑھی، اللہ ان نمازوں کو قبول کرے۔ تو بہت مخلص لوگ میں نے دیکھے، دوسرے کا خیال رکھنے والے دیکھے، دوسرے کو کے لیے ایثار کرنے والے میں نے دیکھے، اور دوسرے کا اکرام کرنے والے دیکھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نفس نفسی ہو، کوئی ہڑبونگ ہو، کوئی لالچ ہو، دوسرے کا خیال رکھنے والے۔ اور پھر یہ بستی جو آباد تھی، ظاہر ہے لاکھوں انسانوں کی یہ بستی، تو ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی بہترین انتظام تھا، اور ذاتی جماعت نے نہیں انتظام کرتے، جو جماعتیں جاتی ہیں ہر جماعت کا اپنا انتظام ہوتا ہے۔ ہم پنڈی سے جس جماعت کے ساتھ ہم گئے تھے، کچھ 40 افراد ہم تھے، ایک گاڑی کوسٹر اور اس کے ساتھ 2-3 اور کاروں پہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے، تو ان کا اپنا انتظام تھا، پوری جماعت اپنے برتن، اپنا کھانا، روٹیوں کے لیے وہاں سینکڑوں تندور بعد لگے ہوئے تھے، اور ان تندوروں پہ وہ روٹی جو مارکیٹ میں 30-35 روپے کی آج کل ملتی ہے، وہاں 15 روپے کی ملتی تھی۔ اب میں نے دیکھا کہ نیسلے طرز کے دہی، آپ حیران ہو گئے کہ جو 140 روپے کا ڈبہ ملتا ہے، یعنی یہ 400 گرام کا ہوتا ہے یا 300 گرام کا ڈبہ 140 روپے کا، تو یہ دہی جو ہے وہاں ہمیں صرف 80 روپے کی کمپنیاں فراہم کر رہی تھی۔ تو ظاہر ہے یہ کوئی مفت میں تو نہیں، یہ بھی منافع رکھ کے دیکھیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا منافع یہ کماتے ہیں درمیانی ہاتھ، کہ ایک وہ چیز جو 80 روپے جس کی قیمت ہے، اور منافع سمیت 80 روپے، تو وہ چیز 140 روپے کی ہم تک پہنچتی ہے۔ اس طرح مرغی کا گوشت آج کل جو 400 سے اوپر ہی چلتا ہے، وہاں 300 روپے صاف ستھرا گوشت جو ہے فراہم کیا جا رہا تھا۔ اس طرح ہر چیز ایک سستی بستی تھی، اور لاکھوں کی تعداد میں انسان جو ہے جس سے مستفید ہوئے۔ اور بلا شبہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اس تجویز کروں کہ میرے جو احباب ہیں، اساتذہ ہیں، طلبہ ہیں، تو اور وہ سارے کبھی نہ کبھی کہ اس طرح کے بڑے اجتماع میں ضرور شریک ہوں، اور پوری توجہ سے، پوری دلچسپی ان کے پروگرامات کو دیکھیں، سنیں۔ یہ اللہ کے دین کی طرف بلانے والی تحریک ہے، دنیا بھر میں ہر بندے تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، دعوت پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا پیغام اور اللہ کی رسول کا پیغام اور اللہ کے رسول کی یہ دعوت دنیا کے ہر انسان تک پہنچنی چاہیے، اسلام کی دعوت، قرآن کی دعوت، اللہ کے۔ تو یہ اس پہ محنت کرنے والوں کا بہت بڑا اجتماع میں نے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ وہاں گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ان کی مرادیں ہیں، جو ان کی نیت ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔